मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है आज के हमारे इस प्रोग्राम दीनी लाइव सवाल जवाब के अंदर। ये हमारा 55वां लाइव सवाल जवाब है, यानी 55। और आज के इस सवाल जवाब के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर शरीयत की रोशनी में दीनी मसले मसाइल को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, बामुराद बनाए। कई सारे हजरात के सवालात आए हुए हैं, तो चलिए पढ़ देते हैं कि हमारे किस भाई ने क्या क्या पूछा है। जी, फयाज़ अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। कहते हैं जैसे जुम्मे की नमाज़ छूट जाए तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहिए। जी, अगर कहीं और जुम्मे की नमाज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर ऐसी सूरत में आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर कहीं और किसी दूसरी मस्जिद में, किसी और दूसरी जगह आप जा सकते हैं, वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ मिल सकती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ लें। अगर जुम्मे की नमाज़ ना मिले तो फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेंगे। फयाज़ अहमद कह रहे हैं या कज़ा जुम्मे की पढ़े। नहीं, जुम्मे की कज़ा नहीं होती, जुम्मा तो जमात के साथ ही होता है। तो अगर जमात के साथ जुम्मे की नमाज़ नहीं मिली तो फिर आपको ज़ोहर कज़ा करनी पड़ेगी। राहत अली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। नमीरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बेदार करूँगा। इनका सवाल है, मुफ्ती साहब मेरे कुछ शिया दोस्त हैं, इस वक्त शिया लोगों में मजलिसें चल रही हैं, वो मजलिस में अपने अजीज़ों को भी बुलाते हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, तो क्या हम उनकी मजलिस में जा सकते हैं या नहीं? जी नहीं, उनकी मजलिस में जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि शियाओं की जो मजलिसें हैं, उमूमन इस वक्त जो शिया पाए जाते हैं वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं। और जमहूर का फ़ैसला ये है कि इस वक्त जो शिया हैं वो किसी न किसी दर्जे में ईमान से खारिज हैं, यानी उनके अंदर ऐसी कुफरिया, शिरकियाँ बातें, गुस्ताखाना बातें पाई जाती हैं कि जो उनको अहले सुन्नत वल जमात से, बल्कि इस्लाम से, मुसलमान होने से ही निकाल देते हैं। तो शिया क्या हैं? काफिर हैं। और ज़ाहिर है कि काफिरों की मजलिस में जाना जायज़ नहीं है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी कौम की मन कसरा सवादा कौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम में इजाफा किया, यानी उनमें शामिल हुआ और उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की, तो उसका शुमार भी उन्हीं में से होगा। तो इसलिए उनके मजलिसों में जाना जायज़ नहीं है। मुबादा ऐसा ना हो कि सुन सुन के कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपने ईमान से हाथ धो बैठे, इसलिए उनकी मजलिसों में शिरकत जायज़ नहीं है। आगे कह रहे हैं क्या हम उनकी मजलिस का खाना खा सकते हैं या नहीं? वो भी जायज़ नहीं है। अगर मैं झूठ बोलकर, कुछ बहाने बनाकर मैं मजलिस नहीं भी जाता हूँ तो वो लोग मोहब्बत में घर खाना दे जाते हैं, यहाँ झूठ बोलना क्या जायज़ होगा? देखिए, अक्सर शियाओं के ताल्लुक से ये आया है कि वो कुछ ना कुछ खाने के अंदर हमारे गंदगी वगैरह मिलाते हैं, जिसे तकिया करना कहते हैं। क्या कहते हैं? तकिया। यहाँ तक कि लिखा है, एक शिया कह रहा था कि मैं अपने बच्चे को जब तक कि खाना नहीं देता, जब तक कि वो किसी से झूठ बोल कर ना आए या किसी को बेवकूफ़ बना कर ना आए अहले सुन्नत वल जमात में से, तो जब तक कि वो कोई झूठ बोल कर ना आए, किसी मुसलमान को बेवकूफ़ बना करके ना आए, तब तक कि मैं अपने बच्चे को खाना नहीं देता। ये एक शिया ने खुद बोला है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, हमारे साथ बड़े बज़ाहिर बहुत दोस्ती दिखलाते हैं, लेकिन अपने साथ शामिल करने के लिए, हमारे खाने में गंदगी मिलाने के लिए, हमारे अकायद ईमान में बिगाड़ पैदा करने के लिए इस तरह के हीले अपनाते हैं। तो इसलिए बेहतर है, अगर यह आपको झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिएगा। पहली बात तो यह है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर सच बोलिएगा। भाई, आपके कुछ अक़ीदे हैं जो हमसे मिलते नहीं हैं, इसलिए आपकी मजलिस से हमारे एतबार से जायज़ नहीं है, तो ना हम उनमें शिरकत करेंगे और ना हम आपका खाना खाएंगे। बाकी जो दोस्ती जो चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक अक़ीदे से है, तो इसमें मैं शिरकत नहीं करूँगा। साफ साफ मना कर दें। और अगर मना नहीं करते हैं तो फिर आप कोई ना कोई इस तरह का बहाना बना करके वो कर लीजिएगा। खाना वगैरह खाने भी दुरुस्त नहीं है, मुबाद ऐसा ना हो आप गंदगी खा लें, क्योंकि तजुर्बेकार लोगों ने बताया, जिनका उनसे वास्ता पड़ा है, कि वो खाने में कभी थूक डाल देते हैं, कभी नापाकी मिला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ शरारत करते ही करते हैं, तो इसलिए बचना चाहिए। अगर खाना जायज़ नहीं तो घर आए खाने का क्या किया जाए? जानवरों को डाल दिया जाए। अगर हम उनके खाने को नाजायज़ बताते हैं तो उनका दिल भी दुखेगा, तो कोई ऐसा तरीका बताइए कि दिल भी ना दुखे और हमारा मसला भी हल हो जाए। उसका बेहतर तरीका यही है, अगर खाना आता है तो आप जानवरों वगैरह को, चील कौवों को, कुत्तों को, इनको डाल दें, ताकि खाना भी वो क्या हो जाए, वसूल हो जाए, ठीक है, फेंकने में ना जाए। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा शेख आपका वीडियो नहीं आ रहा है मुफ्ती साहब। अच्छा जी, मैंने अभी शुरू किया है। आपका मैसेज 9:34 का है, 9:37 पे हमने प्रोग्राम शुरू किया है जी। थोड़ा 2 मिनट में लेट हो गया हूँ, उसके लिए माजरत। इमरान शेख जी, ठीक है। नमीरा ओके ओके ओके। मैं बेदार करूँ, आगे कह रहे हैं, शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात हुई थी अल्लाह से, अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज में जो बात हुई थी, दोनों के बीच
कोई पर्दा था या नहीं? क्या अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सलाम किया था? क्या अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया बनाने से पहले ही आसमान पर बना रखा था? देखिए, शब मेराज में अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि शब मेराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से अल्लाह तबारक व तआला को देखा है, अल्लाह ताला का दीदार किया है। और उसकी दलील वो है सुम्मा दना फतदल्ला, अल्लाह से मिलने गए, मुलाकात के तो करीब हो गए, फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। तो तीर जो कमान होती है, जिससे तीर जो है चलाते हैं, ये कमान होती है, इसके बीच में रख के तीर चलाया जाता है, तो कौसैन कहते हैं। कमान के जो दोनों सिरे होते हैं इनको कहा जाता है। तो कुरान करीम कह रहा है कि ये जो एक दूसरे के सिरे हैं, इतने या इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला और हुजूर एक दूसरे के करीब थे। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है, जैसा कि बहुत सारे सहाबा किराम से भी मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। और बहुत सारी राज़ व नियाज़ की बातें हुई हैं। अब रह गई बात है कि सलाम पहले किसने किया है, किसने नहीं किया है। तो फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है कि पहले किसने सलाम किया, बाद में किसने सलाम किया। ठीक है, बात ये है कि हुजूर ने ज़ियारत भी की है, राज़ व नियाज़ की बातें भी हुई हैं, और कुछ तोहफ़े जिनमें नमाज का तोहफ़ा है, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, और कुछ ख़ास जो है कुरान करीम की आयतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। खलील खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कलीम मलिक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई कह रहे हैं इस्लाम में कौन से जानवर पालने की इजाज़त है? जी, जो हराम परिंदे हैं, जैसे कुत्ता पालने की इजाज़त नहीं है, बग़ैर किसी मजबूरी के शौक़िया जो कुत्ता पालते हैं, तो शौक़िया कुत्ता पालने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हदीस में जो है ऐसे घर पर लानत फरमाई गई जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। तो शौक़िया कुत्ता पालना जायज़ नहीं है, और उसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी अपने घर की हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए अगर इस तरह का शिकारी कुत्ता रखता है तो रखने की इजाज़त होगी। पालना अलग है, रखना अलग है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो शौक़िया कुत्ता रखना या पालना उसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे ही खिंजीर वगैरह की इजाज़त नहीं है। बाकी इसके अलावा कबूतर है, तोता है, बिल्ली है, और जो है बहुत सारे जानवर हैं, तो उनको पालने की इजाज़त है। आपको जिस सिलसिले में मसला मालूम करना है, अगर आप उसके बारे में बता देंगे तो मसला आसान हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों की तादाद में जानवर हैं, तो किस किस के बारे में बताएं। जिनको नहीं रख सकते हदीस के ताल्लुक से मैंने वो बता दिया है, बाकी अक्सर की इजाज़त है। जिसके बारे में आपको शक है उसके बारे में पूछ लीजिएगा। हाँ, खलील भाई कह रहे हैं नफल नमाज में सजदे सहू का हुक्म। जी, अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है, नफल चाहे नमाज हो, नमाज जो है वो चाहे नफल हो, चाहे वाजिब हो, चाहे फ़र्ज़ हो, अगर किसी भी नमाज में कोई वाजिब छूट जाता है या फ़र्ज़ जो रुकन है उसमें आगे पीछे हो जाता है, ताख़िर हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने सजदा सहू रखा है, और सजदा सहू कर लेंगे तो नमाज हो जाएगा। अब चाहे नफल नमाज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे हो। और अगर सजदा सहू नहीं करेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी, दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। ये मसला है। अच्छा जी, चलिए, और क्या है? कलीम मलिक माफिया और माफिया के माना क्या है? देखिए, माफ़ी के माना माफिया तो नहीं होगा, क्योंकि माफिया ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये तो हिंदी या इंग्लिश का लफ्ज़ हो सकता है जिसके माना अलग आते हैं। तो माफ़ी ये तो उर्दू में बोला जाता है। माफ़ी के माना है कि जो कुछ उसके अंदर है, माफ़ी। और मुआफ़िया तो ये मुआफ़ी से बना होगा। मुआफ़ी के माना है किसी को माफ़ करना, दरगुजर करना। तो मुआफ़िया के माना तो हो सकता है माफ़ी देने वाली, या जिसको माफ़ी दी जाए, ये माना हो सकते हैं। अलबत्ता माफ़िया तो कोई माना नहीं है। हाँ, माफ़ी ये माना हो सकते हैं। एम एस मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ैन मुफ्ती मामूर बदर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नबीरा कह रहे हैं इशराक की नमाज की फजीलत बताइए। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हदीस में फरमाया कि जो बंदा इशराक की नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए सोने का महल बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 रकात 4 रकात बंदा पढ़ता है, और उसके बदले में अगर जन्नत में सोने का महल बना दिया जाए तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो ये इस तरह की फजीलत बाज़ हदीस में आई है। मोहम्मद शुएब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब बखैर होंगे। मुफ्ती साहब, एक मसला दरपेश है। मसला ये है कि इमाम साहब को समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना वलकल हम्द कहना कैसा है? जी, मुस्तहब है कि ये इमाम साहब जो हैं तो उनको समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, ये दोनों कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं कहेंगे तो ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है इमाम के ज़िम्मे। मुक्तदियों को तो वही कहना है रब्बना वलकल हम्द, लेकिन इमाम के लिए मुस्तहब है। कहें तो अच्छी बात है और ज़्यादा सवाब मिलेगा, अगर नहीं कहेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। एमडी मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, दादी का नाम पे खेत हो तो पोते को मिलेगा और पोती को भी मिलेगा क्या, या सिर्फ पोता को मिलेगा? देखिए, दादी के जो भी मीरास है
जिस वक्त दादी की मीरास तकसीम होगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि दादी की जो औलाद है, औलाद ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है। अगर औलाद ज़िंदा है तो फिर उनको मिलेगा, पोता पोती तो बाद में है। अगर दादी की औलाद ज़िंदा है, ठीक है, तो फिर उनको मिलेगा, पोता पोती को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ पोता पोती ही उसकी औलाद में है, तो फिर पोता पोती दोनों उसके अंदर मीरास के अंदर मुस्तहिक होंगे। मरने के बाद ये मीरास की बात बता रहा हूँ। और ज़िंदगी में दादी जिसको देना चाहे वो अपनी जो है अपनी मिल्कियत की मालिक है, वो जिसको चाहे दे सकती है। लेकिन मीरास का मसला है, तो अगर दादी की औलाद नहीं है तो फिर पोता पोती दोनों उसी एतबार से लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के क़ायदे के तहत में दोनों उसके वारिस होंगे। किसी एक को नहीं मिलेगा, बल्कि शरई एतबार से कि लड़के को डबल, लड़की को सिंगल, उसी एतबार से मिलेगा। और अगर औलाद मौजूद है, दादी की औलाद मौजूद है, तो फिर पोते पोती का नंबर नहीं आएगा, बल्कि सारा उन्हीं में तकसीम हो जाएगा। जी मोहम्मद हारून तैयारी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कुछ दीनी वज़ाइफ़, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से मुफ्ती साहब? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई खैरियत से हैं। आप हज़रात की दुआओं से आप दुआएं करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, तो अल्लाह ने हाफिज़ से रखा हुआ है। अच्छा, राखी राइट्स कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस तरह की मन्नत मांग सकते हैं कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं इस गुनाह को छोड़ दूंगा। भाई गुनाह तो छोड़ना लाजिम ही है, गुनाह तो छोड़ना लाजिम है। ये काम हो जाए तो छोड़ूंगा ऐसा नहीं है, तो ये गलत अल्फाज हो जाएंगे। बल्कि मन्नत जो असल में मांगी जाती है वो किसी अमर मुस्तहब पर मांगी जाती है और किसी नेक काम करने की मांगी जाती है कि अल्लाह अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूंगा, इतने कुरान पढ़ूंगा, इतनी नमाज़ें पढ़ूंगा, या ये चीज़ सदका खैरात करूंगा। तो मन्नत इस तरीके से मांगी जाती है, ये नहीं कि मेरा काम हो गया तो गुनाह छोड़ दूंगा। बंदा खुदा आपका काम हो ना हो, लेकिन गुनाह तो आपको छोड़ना ही है। अगर गुनाह नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो आप बराबर गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं। जो गुनाहों की नहुसत है, जो अजाबात हैं, वईदें हैं, तो आप उस सब के मुस्तहिक ठहरेंगे फिर तो इसलिए गुनाह तो हर हाल में छोड़ना ही छोड़ना है, आपकी मन्नत पूरी हो या ना हो। तो इसलिए अल्फाज की इस्लाह कर लीजिए। असल में मन्नत इस तरह मांगनी है कि अल्लाह अगर मेरा फुला काम हो गया है तो फिर मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, सदका खैरात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इस तरह मन्नत मांगे। गुनाह को तो अलल फौर छोड़ना ज़रूरी है और उससे तौबा करना ज़रूरी है। अगर तौबा नहीं करेंगे तो गुनाह का आपको बराबर उसका वबाल मिलता रहेगा। सैफ़ी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेलिया रज़िया क्या कह रहे हैं, फ़िदिये का पैसा किसको दे सकते हैं? जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको फ़िदिये की रकम भी दी जा सकती है। नमाज़ों का फ़िदिया है, रोज़ों का फ़िदिया है, तो जो बंदा ज़कात का मुस्तहिक है तो उसी शख्स को फ़िदिये की रकम भी दी जा सकती है। सादिया फ़ातिमा कह रहे हैं, मेरी शादी में हमको सोना ज़्यादा मिली थी पर इनकम कम है, ज़कात कैसे निकलेगा? देखिए, या तो ये है कि आपके शौहर अपने माल में से आपके सोने की ज़कात निकाले, और अगर आपके शौहर की इतनी इनकम नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, या आपके पास कोई और दूसरा ज़राए नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब सोना है और वो मकदार तक पहुँचता है, 7.5 तोला सोना है आपके पास में, तो अगर वो उस मकदार को पहुँचता है तो फिर आपको सोना बेच करके सोने में से ज़कात निकालनी पड़ेगी। ज़कात तो आपके ज़िम्मे लाजिम है, आप चाहे अभी निकालें, चाहे 10 दिन बाद, महीने बाद निकालें, लेकिन ज़कात तो आपको निकालनी है। अगर इनकम नहीं है, अलग से कोई और रुपया पैसा कैश आपके पास नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा जेवर आप बेच दें। आप जो है उसमें से कह लीजिए 2 ग्राम 3 ग्राम भी अगर बेच देंगे आज के एतबार से, तो तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे आपके पास में। तो उस हिसाब से आप अपनी ज़कात सोना बेच करके करेंगे, क्योंकि सोना रखना ये शरीयत ने आपके ज़िम्मे नहीं कहा है। बाकी आपके पास 5 लाख 10 लाख का सोना है तो जाहिर सी बात है आप ज़कात आपके ज़िम्मे लाजिम है, तो आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो अगर नहीं है आपके पास में कैश में, तो फिर सोना बेच करके आप ज़कात अदा करनी होगी, लेकिन अदा करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके ज़िम्मे गुनाह चढ़ता जाएगा। या तो ये है कि फ़िलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से उधार ले लें, और उधार ले करके फ़िलहाल ज़कात अदा कर दें, फिर बाद में जब आपके पास कहीं से आ जाएगा तो फिर आप उसको दे दें। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों तरीके हो सकते हैं, उधार ले लें या सोना बेच दें थोड़ा सा और ज़कात की रकम अदा कर दें। अज़ीमुद्दीन शेख, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अज़ान में अगर कोई गलती हो जाए तो क्या अज़ान लौटाना होगा क्या? देखिए, अज़ान में अगर कोई कलिमा छूट गया है या आपने गड़बड़ कर दिया है, तो अगर उसी वक्त याद आ जाए आपको, तो आपको वहीं से जहाँ से गड़बड़ी हुई है, यानी अज़ान ख़त्म होने से पहले पहले आपको याद आ जाए कि अज़ान में फला जगह गलती हुई है, तो जहाँ गलती हुई है, कोई कलमा छूटा है या आपने गलत पढ़ा है, तो वहीं से आप अज़ान को कंटिन्यू करेंगे, यानी वहाँ से अज़ान का याद करेंगे। और अगर अज़ान मुकम्मल होने के बाद में आपको याद आया कि यार फला कलमा छूट गया था, पूरा एक सेंटेंस ही छूट गया था या गलत अल्फाज पढ़े गए थे, तो अब अज़ान का दोबारा इयादा किया जाएगा, जबकि अज़ान होने के बाद में आपको याद आता है। अज़ान के बीच में आ जाता है तो वहीं से, और अज़ान के बाद आता है तो फिर शुरू से अज़ान आपको दोहरानी पड़ेगी।
सादिया फातिमा कहें और औलाद के लिए दुआ करें। जी अल्लाह ताला जो है आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। बाकी एक वजीफ़ा है हमारा इस सिलसिले में, आप वो देख लीजिए, नेक साले औलाद के लिए वजीफ़ा। इंशाल्लाह वो आप वजीफ़ा करेंगे, बहुत सारी हमारी माँ बहनों को उससे फ़ायदा हुआ है, तो आप भी वो देख लीजिएगा, नेक साले औलाद का वजीफ़ा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में वज़ाइफ़ की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ वो वजीफ़ा मिल जाएगा, तो उसको कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी उससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। मुसद्दिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी डायरेक्ट मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना आएगा ना, और फिर दज्जाल का ना। जी हाँ, समझिए ज़माना जो है वो क़यामत की तरफ जा रहा है, और जैसे ही क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई हैं वो जब पूरी हो जाएंगी तो मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर होगा, फिर दज्जाल का ज़ुहूर होगा, और फिर उसके बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर 40 साल इस्लामी हुकूमत रहेगी, फिर कुफ्र का दौरा होगा, फिर मगरिब से सूरज निकलेगा और क़यामत आ जाएगी। तो अभी तो ये समझिए कि हज़रत मेहदी का, फिर उनके बाद में दज्जाल का, और फिर उसके बाद में याजूज माजूज का खुरूज होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो ये पूरी एक तरतीब है, बस यही तरतीब बाकी बची है, और दुनिया अपने एंड की तरफ चली जा रही है। तो यही तरतीब है जो आपने बताई है। इमरान शेख कह रहे हैं कोई शादीशुदा औरत बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेती है तो क्या करना चाहिए, या इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, जब तक कि किसी औरत को तलाक नहीं हुई है, यानी वो किसी की बीवी है, तब तक के किसी दूसरे से निकाह करना जायज़ नहीं है। कुरान करीम में इसको मना किया गया है। तो कोई औरत किसी के निकाह में रहते हुए अगर दूसरी शादी करती है तो ये सरासर हराम है। ये क्या है? सरासर हराम है। और दूसरा बंदा जो निकाह करने वाला है, अगर उसको भी पता है कि ये फुला के निकाह में है और उसने अब तक इसको तलाक नहीं दी है, छोड़ा नहीं है, ये जानते बूझते हुए अगर कोई निकाह करता है तो उसके ईमान का खतरा है। ऐसे बंदे को दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसने कुरान करीम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, हदीस की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि जब तक कि कोई औरत किसी दूसरे के निकाह में है तो उसे निकाह करना क्या है? दूसरे का हराम है। तो अगर कोई जानबूझ करके, उसको पता है कि ये फुला की बीवी है, उसने छोड़ा नहीं है, मगर फिर भी वो खुद का निकाह उससे करता है, उसको पता है, तो फिर ऐसा बंदा ईमान से ही निकल जाएगा, तो उसको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। और अगर उसको पता नहीं था, बहुत सारी शक्लें ऐसे मसले हमारे सामने पेश आए हैं कि औरत ने झूठ बोल करके घर से भाग गई और दूसरे बंदे को जाके बोला कि मुझे तलाक हो गई है, हालांकि हुई नहीं है। अब उसने सोचा कि इसको तलाक हो गई है तो उसने निकाह कर लिया। तो अब ऐसी सूरत में चूंकि ला इल्म था, वो उससे ला इल्म था, तो उसकी गलती तो नहीं मानी जाएगी, चूंकि यहाँ सारा कसूर औरत का है, उसने झूठ बोला है, तो सारी गलती उसकी होगी। और जब शौहर को पता चले फौरन अलहदगी इख्तियार कर ले, और जब तक कि औरत को तलाक ना हो जाए या वो खुला लेकर के अलहदा ना हो जाए, तब तक के दूसरे किसी शख्स का उसे निकाह करना जायज़ नहीं है। ऐसे ही दूसरा मसला साथ में ये भी याद रखते चलें कि तलाक होने के बाद या खुला होने के बाद में जब तक कि इद्दत ना गुजर जाए, जिस औरत को माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, तो जब तक के उसके 3 हैज़ मुकम्मल ना हो जाए, 3 माहवारी जब तक के मुकम्मल ना हो जाए, तब तक के भी किसी दूसरे का निकाह करना क्या है? जायज़ नहीं है। अगर कोई कर लेता है, अगर कोई कर लेता है तो ये क्या होगा? सरासर हरामकारी ये कहलाएगी, ये जिना कहलाएगा, जिससे तौबा इस्तिग़फ़ार करना और फ़ौरन अलहदगी ज़रूरी है। तो तलाक हो जाए तभी कोई दूसरा निकाह कर सकता है, और साथ साथ में इद्दत का ज़माना भी गुजर जाए, उसके बाद ही कोई दूसरा निकाह कर सकता है। इससे पहले बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो कर रहे हैं जानबूझ कर रहे हैं तो ईमान का ख़तरा है, दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। और अनजाने में हो गया है, पता नहीं था, तो फिर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और दोबारा निकाह करना चाहिए इद्दत का ज़माना गुजरने के बाद, तलाक होने के बाद में। ये मसला है। अभी कल ही एक साथी मसला पूछ रहे थे और आपने आज यहाँ सवाल जवाब के अंदर पूछ लिया है। अच्छा, उम्मत के अंदर बड़े टेढ़े टेढ़े मसले हो गए हैं। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किस भाई का है हमारे। अच्छा चलिए, ये तो हो गया है। क्या कह रहे हैं, कबूतर पालना कैसा है? खलील भाई कह रहे हैं जी हाँ, कबूतर पालने की इजाज़त है, बस ये है कि साथ में उनके खाने पानी, दाने पानी का इंतज़ाम करें, ठीक है। बाकी कबूतर पाल सकते हैं, पिंजरे में बंद करना वो सब उसकी इजाज़त है, बस ये है कि उनके खाने पीने का, जो दूसरी उनकी ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल रखें। मैं बेदार करूँगा कह रहे हैं, मेरे सवाल के इस हिस्से को आपने जवाब नहीं दिया है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बनाने से पहले ही आसमान पर बना रखा था या नहीं? दुनिया के बनाने से पहले मेरे इल्म में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है कि दुनिया बनाने से पहले ही। ये तो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को, यानी जब शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात बनाई, ये कायनात जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई
تو قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ. اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ پوری دنیا کی تا قیامت پوری تقدیر لکھ دے. تقدیر لکھ دے. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو وہ لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا. لیکن جو ہے اس طرح کی ایک روایت ہے گرچہ کہ خلقت و انا کیا کہتے ہیں انا نبی. ہاں انا نبی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا. وہ آدم بین الماء والطین، اور آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں گیا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. اس طرح کی روایت اگرچہ ہیں مگر علماء نے ان کے اوپر کلام کیا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی مضبوط بات کہنا مشکل ہے فی الحال تو نہیں، چونکہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے سلسلے میں اتنا فی الحال مطالعہ نہیں ہے. آپ نے توجہ دلائی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید اس سلسلے میں معلومات کر کے اگلے ہفتے میں آپ کو جواب دے دوں. یا تو آپ مجھے کمنٹ چھوڑ دیجیے گا. ہمارا جو جمعرات کا جو کمنٹ باکس ہم نے رکھا ہے، جمعرات کے دن جو لائیو سوال جواب پروگرام ہم نے رکھا ہے کہ اگر آپ ہم کو واٹس ایپ پہ کوئی سوال بھیجتے ہیں تو جمعرات کو ہم اس کا جواب دیں گے دلیل کے ساتھ میں. تو آپ مجھے اگر واٹس ایپ پہ یا ای میل آئی ڈی کے ذریعے سے اگر آپ کمنٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ میرے لیے اس کے اوپر تحقیق کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ جمعرات کے دن میں اس کا جواب دے دوں گا. تو فی الحال تو نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کوئی بات ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا کبوتر کو سید کہتے ہیں؟ کبوتر کو سید کیوں کہیں گے بھائی؟ سید تو اس کو کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہے. تو آل رسول کو سید کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کی اولاد کو جو حسن حسین سے جو آگے اولاد چلی ہے تو ان کو سید کہا جاتا ہے. تو کبوتر ان کی نسل سے تھوڑا ہی ہے کہ جو اس کو سید کہا جائے. عجیب سوال ہے. نمیرہ کہہ رہے ہیں تعویذ پہننا جائز ہے کیا؟ جی جو تعویذ ایسا ہے جس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا احادیث میں وارد شدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو ان تعویذ کا پہننا جائز ہے. جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے. ہاں وہ تعویذ کے جن میں کفر شرکیہ باتیں لکھی ہیں یا بس ایسے ہی لکیراں کھینچ دی گئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کا تعویذ پہننا جائز نہیں ہے. یا تو اگر آدمی تعویذ ہی کو مؤثر بالذات سمجھے کہ تعویذ سے ہی مجھے شفا ملے گی تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یا تو کوئی اور اس طرح کی لکڑی، کوئی پتھر، کوئی اور چیز اس طرح کی پہنتا ہے اور اس کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے شفا ہوگی تو اس کا بھی پہننا جائز نہیں ہے. اور حدیث میں جو کہا گیا نا من علق التمیمۃ فقد اشرک، اس سے مراد یہی ہے جس نے تمیمہ لٹکایا. تو تمیمے کی تعریف علماء نے یہی کی ہے کہ یا تو تعویذ کے اندر کفر یا شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، یا تو کوئی ایسا دھاگا، کوئی لکڑی، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی چیز لٹکا لی جائے جس سے سمجھا جائے کہ اس سے شفا ہوگی تو اس کو تمیمہ کہا گیا ہے. باقی وہ تعویذ کہ جس کے اندر جائز کلمات لکھے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، احادیث میں وارد شدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا تعویذ بنا کر کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جائز ہے. اور اس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں یاد کراتے تھے، جو ان کو یاد ہو جاتی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو دعائیں یاد کراتے تھے، جو باشعور ہوتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے تھے تو وہ لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگر تعویذ پہننا ناجائز ہوتا تو صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کا یہ عمل کرنا اس بات کو بتلا رہا ہے، جبکہ حضور نے ان کے سامنے فرمایا تھا من علق التمیمۃ فقد اشرک، تو حضور نے ان کے سامنے فرمایا، مگر اس کے باوجود ان کا معمول یہ ہے کہ وہ دعائیں لکھ کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے حفاظت کی. تو یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو میں نے شروع میں ذکر کی اور ایک یہ، تو ایک ناجائز ہے اور ایک جائز ہے. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. راہ رائٹس کہہ رہے ہیں مولوی ہارون کہہ رہے ہیں وضو کے دوران سلام کرنا کیسا ہے؟ جی وضو کے دوران میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ وضو کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں جو بہت سارے مستحبات ہیں وضو کا ان کا خیال رکھا ہے، تو وضو کرتے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر سلام کر لیتا ہے تو وضو کرنے والے کے ذمے جواب دینا لازم نہیں ہے، تو اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ایسے ہی کھانا کھانے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اس طرح کے کاموں میں جو مصروف ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جی محمد نصیر الدین کہہ رہے ہیں کیا 3 جمعہ چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، کافر تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ پھر خیر کی بات اس کے دل میں نہیں جاتی ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے سستی کی وجہ سے. دیکھیں سستی کا لفظ جو ہے حدیث میں کہا گیا تہاونن، کہ جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اگر کوئی عذر ہے، کسی کوئی مجبوری ہے تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کفر و کافر والی جو بات ہے وہ بھی غلط ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے تو نماز کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے بھی نماز چھوڑنے سے آدمی
کافر نہیں ہوتا ہے، ہاں یوں ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، کہ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس نے بھی وہی عمل کیا ہے، جبکہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، پھر توفیق اس کو نیک کاموں کی نہیں ملتی ہے، یہ مطلب ہے۔ محمد خلیل خان، کیا نبی بھی سید تھے؟ بھئی تھوڑا عقل کا بھی استعمال کر لیا کریں بندے خدا۔ میں نے عرض کیا کہ سید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آگے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جو نسل چلی ہے اس کو سید کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے جد امجد ہیں، تو ان سب کے دادا ہیں حضور، تو اس لیے حضور کو سید کہنا یہ نہیں، بلکہ حضور کی جو آگے اولاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ حضور تو قریشی ہیں، قریشی حضور کو کہا جاتا ہے، قریشی نسل ہیں، آگے فاطمہ سے جو اولاد چلی ان کو سید کہا جاتا ہے۔ تھوڑا کبھی کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کریں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے کون سے ادا کرنا چاہیے؟ پہلے مغرب کی ادا کر لیں، پھر عشاء کی ادا کر لیں، تاکہ دونوں نمازوں میں ترتیب باقی رہے، جو پہلے چھوٹی پہلے ادا کر لیں، جو بعد میں چھوٹی بعد میں ادا کر لیں۔ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ترتیب باقی رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ فرین تاج، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں اگر ہوا خارش ہو رہی تھی پر نہیں ہوئی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر ہوا خارج نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پھر کیوں وضو ٹوٹے گا؟ بعض حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ تم کو یقین نہ ہو جائے ہوا کے نکلنے کا، یعنی اس کی بدبو نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے، تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہوا نکلنے کی یا تو بدبو آئے گی یا تو آواز آئے گی یا تو آدمی کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں ہوا نکلی ہے، یقین ہو جائے گا۔ تو جب تک کہ یقینی طور پہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے چلیے، مصدق کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے؟ جی یہ تو جنرل نالج سے متعلق سوال ہے، فی الحال میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنے چچا تھے، شاید 6 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، علم میں نہیں ہے۔ آپ تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، وہاں آپ کو مل جائے گا، تعلیم الاسلام وغیرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ کتنے آپ کے چچا تھے اور کتنے آپ کی پھوپھیاں تھیں۔ مدیہ تمیم، مفتی صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر دیجئے۔ جی ہمارے چینل کے اباؤٹ میں جائیے، چینل پہ کلک کیجئے، لاسٹ میں جو اباؤٹ کا آپشن آتا ہے، ویڈیو، پلے لسٹ، کمیونٹی، اباؤٹ، تو اباؤٹ میں جائیے، اباؤٹ میں نیچے آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا اور نمبر بھی آپ کو ہمارا وہاں مل جائے گا۔ جی ریحان شیخ کہہ رہے ہیں، ریحان جی خاص تہجد اشراق کی رکعت کتنی اور چاشتیں کتنی؟ بھائی تہجد میں 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک جتنی آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو آپ اتنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی اگرچہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کم از کم 4، 8، 10، 12 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 سے لے کر کے 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حال ہے اشراق کا کہ اشراق میں کم سے کم 2 رکعت یا زیادہ، 2 رکعت یا 4 رکعت، عموماً لوگ یہ پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور 4 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چاشت کے بھی 4 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک ہیں، تو آپ 4، 6، 8، 10، 12 جتنی آپ کے اندر ہمت ہو، استطاعت ہو، تو آپ اپنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تہجد اشراق چاشت کی رکعتوں کا۔ جی آگے چلیے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں 2 ضربے ہیں صرف۔ پہلی مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، چہرے پر پھیر لیں گے، دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں گے، کوہنی سمیت پھیر لیں گے، اور نیت کرنا، بس نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مار کر کے پاک ہونے کی نیت کر لیں تو تیمم آپ کا ادا ہو جائے گا۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں میرے سوال ایک ہے کہ زمین پر پہلے کون آیا تھا، اللہ کس کو بھیجے تھے پہلے؟ تو تھوڑا وضاحت کیجیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے؟ دیکھیں ہم انسانوں سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں دنیا میں جنات آباد تھے، دنیا میں جنات آباد تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور بعض اس سے بھی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، مگر جب جناتوں میں سرکشی، نافرمانی اللہ کی، قتل و غارت گری حد سے زیادہ بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کو ختم کرا دیا تھا۔ جو کونوں کھدروں میں، پہاڑیوں میں جا کر کے چھپ گئے تھے وہ بچ گئے تھے۔ تو جب جنات یہاں آ کر کے فتنہ فساد پھیلانے لگے، قتل و غارت گری کرنے لگے، ایک زمانے تک وہ دنیا میں رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ تو پہلے جنات آباد تھے، پھر اس کے بعد انسان آئے، اور انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خان کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھی؟
جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو کوئی بھی نماز نہیں تھی، 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک مغرب کی نماز اور ایک شاید فجر کی نماز، دو نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک مغرب کی اور شاید ایک فرض کی، فجر کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں تھی۔ تہجد کی نماز حضور کے ذمہ تھی کہ بھائی حضور پڑھیں گے، آپ کی دیکھا دیکھی جو صحابہ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کوئی مستقل طور پر کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ ڈائریکٹ ہی 5 نمازوں کو فرض کیا گیا امت محمدیہ پر۔ پہلے 50 فرض کی گئی تھی، پھر آہستہ 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 کم کرتے کرتے کیا ہے صرف 5 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ تو بعض یوں کہتے ہیں، اور غالباً راجح قول یہی ہے کہ پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی، ڈائریکٹ 5 ہی نمازیں فرض کی گئی۔ حضور کے دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں تہجد وغیرہ کی نمازیں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ عمران شیخ نے اگر شادی شدہ عورت بنا طلاق کے جو ہے قانونی کارروائی بنا طلاق کے شادی کر لیتی ہے، اس کے لیے قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں اسلامی قانون کا کیا رول ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زنا کہلائے گا، اور زنا کی سزا تو رجم ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ عورت جو ہے زنا کر لیتی ہے تو کئی ساری سزائیں ہیں، جھوٹ بولنا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر دوسرے کے ساتھ میں نکاح کرنا، تو کئی ساری اس کے اندر سزائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ سعودی جہاں یا جن ممالک میں اسلامی حکومت ہے وہاں آپ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھئی اس مسئلے میں وہاں کا قانون کیا ہے۔ ایم ڈی نصیر الدین ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب جزاک اللہ آمین۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ میں انشاءاللہ میرا جمعے کا جو بیان تھا وہ اسی تعلق سے تھا، میں انشاءاللہ آج کل میں اس بیان کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ اس کو سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جمعے کا بیان میرا سن لیجئے گا، اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، اس طرح کی باتیں میں نے سب کو بیان کیا ہے۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں 2 بھائی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ایک بھائی بولا کہ ہم تمہارا دکان بند کروا دیں گے اپنی طاقت کے بل سے، تو دوسرا بھائی غصے کی حالت میں بولا کہ اگر تم بند کروا دو گے تو ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ اچھا، تو اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آدھی ادھوری بات ہوئی ہے ابھی تک کہ ہم مسجد تعمیر کروا دیں گے، تو بظاہر تو اچھی چیز ہے، اگر جو 2 بھائیوں کی لڑائی جھگڑے میں اگر آپس میں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے 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 ماشاءاللہ بہت خوب ہو گیا ہے، اچھا لگتا ہے، چلا گیا ہے سوال، چلا گیا ہے اوپر۔ چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں، آپ کا سوال اسکپ ہو گیا ہے۔ ایس کے ہاشم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سعودی کے جو بادشاہ ہے اس کا نسل کس خاندان سے ہے، اور یہ خاندان کتنے سال سے حکومت میں ہے، اور ابھی جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جو بادشاہ ہے وہ تو سلمان ہے، اور جو شہزادہ ہے اس کا نام محمد ہے۔ اب یہ کس نسل سے ہے کس نسل سے نہیں ہے، بعض علماء نے غالباً مولانا سلمان ندوی جو ہیں تو انہوں نے شاید بیان کیا ہوگا شجرہ نسب، یا آپ کو کہیں اور بھی مل جائے گا تو آپ وہاں دیکھ لیجیے، میرے علم میں نہیں ہے، میری جو تاریخی جو ہسٹری ہے میری بڑی کمزور ہے، تو کون کس کی نسل سے کس خاندان سے مجھے پتہ نہیں ہے، لوگوں نے ان کی تاریخیں لکھی ہوں گی، وہ آپ گوگل پہ جا کے پوچھ لیجئے، گوگل بابا سے، گوگل بابا آپ کو سب کچھ بتا دے گا، یا جو علماء ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مفتی صاحب جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو اللہ نے 2 چیزیں جوڑی ہیں، ایک دین ایک دنیا، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں جو گناہ وغیرہ ہیں تو اکثر وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو جب آدمی شادی کر لے گا تو جو اس کی نفسانی خواہشات تھی وہ مکمل ہو جائیں گی جائز ذریعے سے، تو کہیں بد نظری نہیں ہوگی، بد کلامی نہیں ہوگی، بد نگاہی نہیں ہوگی، کہیں زناکاری نہیں ہوگی، اور معاشرہ برائی سے محفوظ ہو جائے گا، تو دنیاوی اعتبار سے ایسا بندہ پرسکون ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے ایک ضرورت رکھی تھی، فطری جو ایک جنسی خواہش رکھی تھی وہ جائز ذریعے سے پوری ہو جائے گی، تو دنیا کا جو ایک کام تھا وہ اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، کہ جس نے نکاح کر لیا آدھا دین مکمل کر لیا اور باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی اب مسئلہ رہ جاتا ہے عبادات کا، تو اب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو گناہ میں ملوث ہونے کا بڑا ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ بد نظری، بد نگاہی، بد کلامی، زناکاری، یہ چیز تھی، اور جب نکاح کر لیا تو آدمی اس سے محفوظ ہو گیا، تو گویا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے چیٹنگ ہو رہی ہے، جھوٹ بول کر کے نکاح ہو رہے ہیں، لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، لڑکیاں لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں، دنیا بھر کے میٹر ہیں، اگر آپ جائیں گے کہیں نہ کہیں پیچھے اس کے یہ جنسی خواہش، یہ شیطانی خواہش ہی کار فرما آپ کو نظر آئے گی، اکثر عموماً یہی ہے،
کہیں بھی جائیں گے آپ تو جن سے خواہش ہے اس کے پیچھے کار فرمائے عموماً. تو اسی لیے جس نے نکاح کر لیا تو گویا وہ ان تمام باتوں سے بچ گیا. تو اس لیے کہا گیا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. اب جو شعبہ عبادات ہے تو اس کو وہ کیا کرے, اللہ کی عبادت کر کے دل جمی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کر لے تو اس کا دین مکمل ہو جائے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں, کیا مزی اور ودی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ مزی اور ودی نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے, غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مزید اس سلسلے میں میرا بیان ہے کہ مزی ودی منی میں کیا فرق ہے, وہاں آپ دیکھ لیجیے گا, وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی. اچھا کیا کہہ رہے ہیں, ملت کسے کہتے ہیں, کیا ہم ملت ابراہیمی ہیں یا محمدی ہیں؟ جی ملت کے معنی ہے طور طریقہ, ملت کے معنی مذہب, دین, طور طریقہ اور روش, یہ سارے معنی آتے ہیں. تو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے, ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا, دین حنیف, یعنی اللہ کو ماننا, سیدھا راستہ, سچا راستہ, تو ہم بھی اسی روش پر چلے آ رہے ہیں. اور حضور نے حضرت ابراہیم کو اپنا دادا کہا ہے کہ مطلب میں انہی کی اولاد سے ہوں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان کا طریقہ تھا, جیسا ان کا دین تھا, ویسا ہی ہمارا بھی دین ہے. تو اس لیے ملت ابراہیمی کے مطابق کیا ہے, دین محمدی ہے, یوں کہا جاتا ہے. تو ملت ابراہیمی کے مطابق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ لفظ قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی ملک و ملت کے فائدے کے لیے, ملک و ملت یعنی ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے, ملت یعنی عوام لوگوں اور قوم اور برادریوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ملت کے معنی یہ آتے ہیں. تو ملت ابراہیمی اکثر استعمال ہوتا ہے. محمد انور قاسمی یا انوار قاسمی کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب آپ کی فراغت دارالعلوم سے دور حدیث شریف سے کس سن میں ہوئی ہے؟ جی غالباً 2012 کے اندر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 2012 میں ہماری دارالعلوم سے فراغت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد 2013 میں ہم نے مظاہر علوم سے افتاء سے فراغت حاصل کی تھی. جی چلیے, محمد اکرم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عشق کرنا کیسا ہے, جو خود ہو جائے اور دل سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل رہا ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے عشق جو ہے آج کل تو حرام کاری ہو رہی ہے عشق کے نام پہ, آج کل تو عشق کے نام پہ حرام کاری ہو رہی ہے. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صبح میں پرپوز ہوتا ہے اور شام میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو آج کل جو عشق ہے نا وہ صرف نفسانی خواہشات کا نام ہے. ٹھیک ہے, کپڑے اتروانے کا نام کیا ہے؟ عشق ہے. اور کہہ لیجیے اپنی ہوس بجھانے کا نام کیا ہے؟ آج کل عشق ہے. یہ عشق کا ایک معیار رہ گیا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے زمانے میں عشق اندھا ہوتا تھا, کسی سے بھی ہو جاتا تھا, مگر اب کے وقت میں عشق اندھا نہیں ہے, وہ عقل مند ہو گیا ہے. وہ خوبصورتی بھی دیکھتا ہے, بینک بیلنس بھی دیکھتا ہے, جاب نوکری بھی دیکھتا ہے, اور گھر بار بھی دیکھتا ہے. تو سب کچھ دیکھتا ہے. اب جو عشق ہے وہ اندھا نہیں ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے. جس کے پاس پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, اچھی جاب ہے, جو ویل سیٹل ہے, اچھا جو سیٹل ہے, عشق اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے بھکاری ہیں ان سے کسی کو عشق نہیں ہوتا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھائی لڑکیوں کے خواب میں شہزادے آتے ہیں, بھکاری نہیں آتے. تو اس لیے لوگ اپنا اسٹیٹس اونچا کرتے ہیں بڑھیا والا, کیونکہ لڑکیوں کے خواب میں شہزادے ہی آتے ہیں, بھکاری نہیں آتے. تو آج کل تو یہ پروفیشن بن گیا ہے لڑکیوں کی طرف سے بھی لڑکوں کی طرف سے بھی. اور عشق جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کا نام لوگوں نے عشق دے دیا ہے, اور سارا اسی کے پیچھے یہ چکر چل رہا ہے. آپ جس کو بھی دیکھیں گے بہت کم ایسی محبتیں آپ کو ملیں گی کہ تنہائی کا موقع میسر ہو, اور وہ جو عشق کے چونچلے جو کر رہے ہیں, جھوٹے عشق کے دعوے جو کر رہے ہیں, وہ حرام کاری کے اندر ملوث نہ ہو. بہت کم, میں تو کہتا ہوں 1% بھی آپ کو, 1% چھوڑیے 0.0001% بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کو تنہائی کا موقع میسر ہو اور جس سے اس کا عشق کا دعویٰ ہو وہ حرام کاری کے اندر ملوث نہ ہو. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں حرام کاری کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا مجھ سے عشق نہیں ہے, کیا مجھ سے محبت نہیں ہے, کیا میرا حق نہیں ہے تیرے جسم کے اوپر, یہ بول کر کے حرام کاری کرتے ہیں. تو آج کل تو عشق جو ہے بھائی وہ اس فریب کاری کا نام اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہو گیا ہے. باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ عشق جو ہو جاتا ہے خود سے, وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل پردے کا ماحول نہیں ہے, بے پردہ گھوم رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کسی کا حسن دیکھ کر کے عشق ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر کسی کی طرف دل کھنچ گیا ہے, چلا گیا ہے, بہرحال یہ طبی میلان ہے, آدمی کو اچھی چیزیں پسند آتی ہیں, تو اگر کسی سے دل لگ گیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے, شرعی طریقہ جو ہے, جس کو آپ شریعت کے دائرے میں لا کر کے اور آپ کو گناہ بھی نہ ملے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس محبت کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکی سے بات چیت نہ کریں, گفتگو نہ کریں, اس کو تاڑنے کی, بار بار اس کو سے فون نمبر شیئر کرنے کی, گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے کہیں مجھے فلاں لڑکی پسند ہے, اور آپ جائیں اور میرے نکاح کے لیے ان کے گھر پہ بات کر کے آئیں.
تو جو آپ کو پسند ہے، پہلی نظر میں جو اچھی لگی ہے، تو اس کے گھر میں اپنے رشتہ بھیجیں اور شادی کے ذریعے سے اس کو اپنے نکاح کے اندر لائیں. پھر جتنی محبت آپ کو لٹانا ہے آپ اتنی محبت اس کے اوپر لٹائیے، پیار کیجیے، محبت ہے کہ جو آپ کو اس کے اوپر وارنا ہے، قربان کرنا ہے، قربان کیجیے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ الٹا ہے کہ جب تک وہ گرل فرینڈ رہتی ہے تب تک ساری چیزیں ہیں، پھر جب وہ نکاح میں آ جاتی ہیں تو سارا پیار کیا ہوتا ہے، سارا نشہ اتر چکا ہوتا ہے. تو یہ نہیں. تو اگر جو آپ نے بتایا ہے، اگر پہلی نظر میں دیکھ کے کسی سے پیار ہو گیا ہے، وہ دل کے اندر جم گیا ہے، نکلنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کا حلال طریقہ یہ ہے کہ اس سے شادی کی بات بڑھائیں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں اور نکاح کے ذریعے سے اپنی اس محبت کو حلال محبت کا رنگ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمیرہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کی جائے. اچھا جی، اللہ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. محمد نعمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، جو لوگ امام کے بارے میں غلط سوچ اور برا بھلا کہتے ہیں، کیسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ بحوالہ جواب مرمت فرمائے. بھائی حوالہ ابھی کہاں سے دوں گا؟ یہ تو مختصر سوال جواب ہے بھائی، کہ آپ نے سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا. حوالے کا اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو 2-4 لوگوں کے ہی مسئلے مشکل سے حل ہوں گے. بہرحال اگر آپ کو حوالہ بھی چاہیے تو پھر آپ جو بتایا میں نے، جمعرات کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کا جو پروسیسر ہے، آپ اس اعتبار سے ہم کو واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ سوال لکھ کے پورا تفصیل سے بھیجیے. پھر انشاءاللہ حوالے کے ساتھ میں جمعرات کو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. باقی اس وقت مختصر میں آپ کو جواب یہ دے دیتا ہوں کہ نماز تو ان کی ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ میں. نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. عبدال چوہان السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مصدق کہہ رہے ہیں سید خاندان سے ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جی، سید ہونے کی نشانیاں بہت سارے لوگوں نے الٹی سیدھی بیان کر دی ہیں، لیکن کئی ساری نشانیاں علماء نے سید ہونے کی بیان کی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیدوں سے ایک تو آپ کو ان کے چہرے نورانی چہرے ملیں گے. شرافت والے وہ لوگ ہوں گے، شرافت ان کے چہروں سے، ان کے حال چال سے، ان کے حال و احوال سے آپ کو معلوم ہوں گے. باحیا ہوں گے، باوقار ہوں گے، خوددار ہوں گے اور غلط کاموں کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. میرے ایک ساتھی ہیں اقبال بھائی سنسار پوری، پہلے سعودی میں رہتے تھے، ابھی شاید میرے خیال سے لاک ڈاؤن میں بھی گھر پہ ہی ہیں. تو وہ اپنے یہاں کے کچھ حوال بتا رہے تھے. بولے مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں ہیں جن لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگا رکھا ہے اور زناکاری کے اندر مبتلا ہے. تو بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ حضور کی اولاد جو ہے وہ زناکاری کے اندر ملوث ہو سکتی ہے؟ آل رسول ہے، خاندان رسول ہے، زناکاری کے اندر کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میں بھروسہ ہی نہیں کرتا. ہندوستان میں جو لوگ سید بنے بیٹھے ہیں نا، ہندوستان میں جو لوگ سید بنے بیٹھے ہیں، تو مجھے ان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ سید خاندان سے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. سید خاندان تو بہت دور کی بات ہے. تو سید اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، شرافت والے ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ان کے چہروں پر کیفیت رکھی ہوتی ہے، ایک عجب نورانی ماحول ان کے چہروں پر رکھا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے تو دل ان کی طرف پیار و محبت عقیدت سے جھک جائے، کھنچتا چلا جائے. یہ کشش رکھی ہے اللہ نے اس خاندان کے اندر. تو یہ کچھ علامتیں بیان کی ہیں. وہ ہمارے ایک محترم دوست ہیں، وہ کہتے تھے ماں امبولی باپ تمبولی بچے پیدا ہو رہے سید. کتنے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ کا سرنیم کچھ اور تھا، باپ کا خاندان کچھ اور تھا، بھائی نے آگے آ کر کے کچھ اور اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا ہے، کچھ اور خاندان سے اپنے آپ کو منسوب کر لیا. تو آج کل لوگوں کا یہ ہو رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کون کس خاندان سے، کس برادری سے. ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھروں رشتہ داروں میں کئی ساری لڑکیاں ہیں، سب کے رشتوں میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کوئی رشتے نہیں مل رہے ہیں. میرے گھر والے دیندار رشتوں کے متمنی ہیں، دعا کریں اللہ مشکلات کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. اور اچھے رشتوں کے لیے اپنے گھر میں آپ کہہ دیجئے جتنی بھی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، سب سے کہہ دیجئے کہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول بنا لیں. سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول اور سورہ مریم کی تلاوت کا معمول. کئی احباب کو یہ بتایا گیا، الحمدللہ اللہ کی ذات سے ان کو نفع پہنچا ہے. تو آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں جن کے رشتوں میں پریشانی آ رہی ہیں کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ جلد ہی معتبر اور بہترین جگہ اور دینی گھرانوں میں رشتے انشاءاللہ آ جائیں گے. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا ہوا خارش ہونے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ ارے بھائی غسل نہیں ٹوٹتا یار، یہ دین کی ایسی بیسک باتیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنی چھوٹی سی بات نہیں پتہ ہے. تو ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا بھائی. روبینہ پروین مفتی صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ نیک صالح اولاد سے نواز دے. آمین ثم آمین. اللہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے، نیک صالح اولاد، دیندار اولاد آپ کو عنایت فرمائے، آپ کے خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. فیاض احمد دعا ہم کو نہیں بھیجے واٹس ایپ پر. بھائی آپ واٹس ایپ پہ بھیجیے، میں بھول گیا ہوں گا تو دوبارہ یاد دلائیے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ بتا دیجیے کس مسئلے میں آپ کو دعا چاہیے تھی.
خلیل بھائی کہہ رہے ہیں مچھیں کتنی رکھنا چاہیے؟ مچھیں آپ بالکل ٹرم بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں، اور تھوڑی بڑی سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی نہ ہوں کہ جو آدمی اگر پانی پیے تو پانی میں لگے، پانی یا کھانا آپ کی مونچھوں کو لگ جائے۔ اگر آدمی گلاس میں پانی پی رہا ہے یا کسی اور برتن میں پانی پی رہا ہے تو آپ کی مونچھیں برتن میں نہیں لگنی چاہیے، تو اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپر لپس ہے نا، یہ جو اوپر کا جو یہ ہونٹ ہے، اس کے اوپر آپ کی مونچھیں نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی آپ کی یہ ہونٹ جو یہ حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کی مونچھیں اس حصے پہ آنے لگیں تو سمجھ جائیے کہ وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اور اب ان کو ٹرم کرنا، کاٹنا ضروری ہے۔ تو اپر لپس پہ نہیں آنی چاہیے، اس سے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے ہماری ہیں یہ بھی یہاں تک نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے اور چھوٹی کر لیں، جس کو 1 نمبر کہتے ہیں۔ 1 نمبر مشین جو آج کل مشین آتی ہے نا، ٹریمر جو آتے ہیں، تو ان سے آپ 1 نمبر رکھ سکتے ہیں، اور 0 نمبر کر لیں گے تو بالکل ایک دم صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تینوں طریقے سے آپ مونچھیں رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے الگ الگ معمول ہیں، کوئی ٹرم کرتا ہے بالکل، کوئی چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے، کوئی ایسے جیسے ہماری ہیں ایسے رکھتا ہے۔ البتہ مونچھوں کا جو یہ حصہ ہے اس کو بہت زیادہ لمبا رکھنا اور اس کو گھمانا یوں جیسے بعض سکڑے لوگ رکھتے ہیں، یا بہت متکبر شخص، تکبر گھمنڈ جن کے اندر پیدا ہوتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں یوں، تو یہ مونچھوں کو یہاں تاؤ دے کر کے اتنا بڑا گھمانا یہ جائز نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں چاہے تو آپ نیچے کے حصے میں داڑھی میں ملا دیں، اور چاہے تو اگر آپ کے یہاں تھوڑا گیپ ہے تو یہاں تھوڑا گیپ رکھ لیں، تو مونچھوں کو یہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن گھما کر کے اینٹ دے کر کے ان کو ایسے اوپر کر لینا تلوار کی طرح کہ چاہو تو اس کے اوپر کپڑے لٹکا دو سکھانے کے لیے، تو ایسی مونچھیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے اوپر تکبر گھمنڈ کرنا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں یاد نہیں ہو پا رہا ہے یاسین، بھئی یاسین نہیں یاد نہیں ہو رہا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو پڑھ کر کے پھر یاد کرنے بیٹھیں تو انشاءاللہ یاد کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال آن لائن ہی آپ لوگوں کو چائے کی دعوت دے سکتا ہوں، آف لائن تو انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی، گھر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے تو بہرحال آن لائن چائے کا مزہ لیجئے، میں بھی تھوڑا مزہ لے لیتا ہوں۔ جی تبسم زینب نے اپنا سوال آگے کنٹینیو کیا ہے کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے بولا کہ ہم تمہاری دکان بند کروا دیں گے، دوسرے نے بولا اگر تم بند کروا دو گے تو ہم مسجد تعمیر کرائیں گے، پھر کورٹ کچہری میں مسئلہ پہنچا، اب وہ شرمندہ ہے۔ دیکھیے صرف بولنے سے، جب تک کہ آدمی منت نہ مانگے تب تک کہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، صرف دعویٰ کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم مسجد تعمیر کروا دیں گے تو مسجد تعمیر کروانا اچھی بات ہے، اگر کروا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بولنے کی وجہ سے ان کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کروائیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے بولا سجدہ کرنے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، تو یہ بولنا سراسر غلط تھا، کیونکہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو بات بولی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور لڑائی جھگڑے سے توبہ کرے۔ اصل مین جو پوائنٹ ہے وہ جھگڑا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جھگڑا دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے توبہ کرنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی نوبتیں نہ آئیں اور بعد میں آدمی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اچھا تبسم زینب مجھے ابھی بتائیے کہ اس کا اور کیا کفارہ ہوگا؟ بس کفارہ تو یہی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ریحان شیخ علیہ السلام علیکم حضرت جی، مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سجدے جانے بعد پیر اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر دونوں پیر ایک ہی وقت میں 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر اٹھے رہے تو نماز ٹوٹ جائے۔ اگر ایک پیر زمین پر رکھا ہوا تھا، ایک اٹھا ہوا تھا تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اٹھ جائیں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ منیر خان مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سرفراز احمد کہہ رہے ہیں کمیشن لینا چاہیے کیا؟ نہیں بھائی، کمیشن لینا جائز ہے، کمیشن لینا جائز ہے، بس یہ ہے کہ متعین کر دیں بھائی یہ کام ہے یا آپ کے کام کرانے کا یا اس معاملے کا میں اتنا کمیشن لوں گا۔ دونوں طرف سے لینا ہے تو دونوں طرف کو بتا دے، ایک طرف سے لینا ہے تو ایک طرف سے، تو کمیشن بتا کر کے لے اور کتنا لینا ہے وہ بھی بتا دے، ٹھیک ہے، بنا بتائے لینا مناسب نہیں ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر حق مہر بیوی اپنی خوشی سے شوہر کو معاف کر دے تو کیا حکم ہے؟ جی اگر اپنی خوشی سے کوئی معاف کر دیتی ہے تو پھر معاف ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی نے خوشی سے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
تو علماء نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مہر کی رقم ہے نا وہ آپ بیوی کے ہاتھ میں دو کہ جی یہ آپ کی مہر کی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بیوی واپس شوہر کو دے دے جی مجھے نہیں چاہیے، میری طرف سے معاف ہے، آپ ہی رکھ لو، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب بیوی خوشی سے دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے، بس آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ کو مہر چاہیے، تو جب آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں بندہ خدا، آپ نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا بولے گی بیچاری؟ معافی کرے گی نا، وہ یہی بولے گی بھائی ٹھیک ہے میری طرف سے معاف ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں دو، اس کو بولو اس کو اپنے پاس رکھو، کبھی ضرورت ہوگی تو میں واپس لے لوں گا۔ آپ کو بتا رہا ہوں 100% لڑکیاں اس کو رکھ کے اپنے استعمال کے اندر لے کر کے آئیں گے، معاف کرنے والی جلدی سے آپ کو نہیں ملے گی۔ مسئلہ کیا ہے، ہم دیتے ہیں نہیں، صرف باتیں بناتے ہیں، اور وہ بیچاری شرما شرمے میں کہہ دیتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے میری طرف سے معاف ہے۔ تو اگر کوئی عورت واقعی خوش دلی سے مہر معاف کر دیتی ہے تو پھر معاف ہے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر کھاؤ مزے سے، پھر وہ تمہارا ہے، پھر جو چاہے اس کے استعمال کرو۔ تو اگر خوشی سے معاف کر دیں تو معاف ہو جاتا ہے۔ جی اے ڈی پی اسلامک، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی بھائی، جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ہے، کئی ساری باتیں میں نے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی تھی۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جمعرات کو جو ہمارا یہ سوال جواب پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہی ٹائم پہ، اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سوال لیے جائیں گے، یعنی 10 سوال جو آپ ہم کو واٹس ایپ پہ یا ہمارے ای میل کے ذریعے سے بھیجیں گے۔ جو ویڈیو ہم نے پرسوں ریکارڈ کی تھی جمعے کے دن، جو ہم نے لائیو پروگرام بتایا تھا آپ کو، تو اس میں نے ای میل آئی ڈی بھی ڈالا ہوا ہے، اور کس نمبر پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر پہ آپ کو مسئلہ لکھ کے بھیجنا ہے، اردو ہندی یا انگلش میں، وہ نمبر بھی میں نے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، اس پہ اس پروگرام کو نشر کیا جائے گا، اس پہ لائیو کیا جائے گا، تو وہاں سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جمعرات کے پروگرام کا ہمارا انشاءاللہ یہ شیڈول رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اطلاع کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے۔ خلیل بھائی کا پھر وہی سوال ہے، مسجد اور ودی نکلنا، ارے بندہ خدا میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھائی۔ ایچ خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سیٹرڈے اور سنڈے میں مچھلی کھانا کیسا؟ بھی ہمارے لیے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، امت محمدیہ کے لیے جائز ہے۔ بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، یعنی یہودیوں کو منع کیا گیا تھا یوم السبت میں۔ یوم السبت عربی میں بار کے دن کو سنیچر کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کو، تو ان کو منع کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے تو جائز ہے، ہم کو تھوڑا ہی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ سیٹرڈے کو کھاؤ، سنڈے کو کھاؤ، منڈے کو کھاؤ، جس دن آپ کو کھانا ہے کھاؤ۔ دین محمدی میں کسی دن منع نہیں کیا گیا ہے، تو آپ کسی بھی دن کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد المتین اسامہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی سکتے ہیں؟ کوئی دقت تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں مچھلی کے بعد میں دودھ پینا یہ شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن طبی اعتبار سے، ڈاکٹری کے اعتبار سے ہم نے ایسا سنا ہے، فی الحال تحقیقی بات تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن ایسا سنا ہے ہم نے کہ اگر جو ہے دودھ پی لے مچھلی کھانے کے بعد میں تو اس سے وائٹ ڈاٹ، ٹھیک ہے، بدن کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سفید دھبے جسم کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں جزام، کوڑھ کی بیماری اس سے ہوتی ہے مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے۔ تو کوڑھ کی بیماری، سفید ڈاٹ پورے جسم کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کہتے ہیں کہ آدمی چتلا ہو گیا، چتلا ایسے آدمی کو بولتے ہیں، تو چتلاپن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں سے ہم نے سنا ہے، اب ہے کہ نہیں ہے تو وہ تو یا تو ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں یا جس کے اوپر بیتی ہوگی وہ بتا سکتا ہے، تو تحقیقی بات تو ادھر میں نہیں ہے، کیونکہ مطلب شریعت میں تو نہیں ہے، تو ڈاکٹری اعتبار سے یا تو ڈاکٹر بتائے گا یا جس کے اوپر گزری ہے وہ بتائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ ہاں ملک میڈیا سروسز، السلام علیکم حضرت، اگر نماز وقت پہ نہ پڑھ پاؤ تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی پڑھنا ہی ہے، نمازیں جو پنجگانہ نماز ہے وہ تو فرض ہیں، تو اگر آپ وقت پہ نہیں پڑھ پائے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا تبھی آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں فرمایا گا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے وقت سوتا رہ گیا یا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، تو جب بھی یاد آ جائے گا فوراً اس کے ذمہ پڑھنا لازم ہے، جب تک کہ نہیں پڑھے گا تب تک کہ وہ نماز معاف نہیں ہوگی، بھلے ہی 10 سال پرانی نماز کیوں نہ ہو، 10 سال پہلے کی نماز کیوں نہ ہو، تو جب تک کہ فرض نماز کو ادا نہیں کرے گا تب تک کہ وہ ذمے سے معاف نہیں ہوگی، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، تو اس لیے اگر بھول گیا ہے یا کسی کام کاج کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اچھا آگے چلیے، فیاض احمد کہہ رہے ہیں چاشت نماز کتنے بجے، چاشت کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ بھائی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاشت کی نماز شروع ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 10 بجے کے آس پاس، تو تقریباً 10 بجے سے لے کر کے زوال تک کے، جو زوال ہوتا ہے 11:30-12 بجے کے آس پاس، تو اس دوران چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے، سورج کی روشنی خوب پھیل جائے،
جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج نکل کر کے اچھے سے اس کی روشنی میں حدت آ جائے، تیزی آ جائے، اچھے سے آسمان کے اوپر بلند ہو جائے، تو اس وقت سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے تو زوال کا وقت ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ حسیب خان السلام علیکم، مفتی صاحب خوشبو کے لیے اسپرے کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اسپرے استعمال کرنے سے نماز نہیں ہوگی ایسا لوگ بول رہے ہیں۔ دیکھیں وہ اسپرے، ٹھیک ہے، یعنی پرفیوم دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے، جس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ الکوہل ناپاک اشیاء سے اگر وہ بنایا گیا ہے، الکوہل ایک تو جو جائز چیزیں جیسے سبزیاں ہیں، بٹاٹا ہے، کیلا ہے، بہت ساری چیزیں جن سے الکوہل نکالا جاتا ہے، تو الکوہل کی ایک قسم تو یہ ہے۔ الکوہل کی ایک اور دوسری قسم ہے جو شراب، انگور وغیرہ سے نکالی جاتی ہے، تو اس الکوہل کو علماء نے منع کیا ہے کہ وہ الکوہل کیا ہے جو شراب وغیرہ سے نکالا جائے وہ حرام ہے، تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر اس ناپاک الکوہل کو اسپرے میں ملا کر کے بدن پہ ڈالا جائے تو ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تب نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ پرفیوم، عطر وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ حرام والا نہیں ہوتا، وہ حلال والا ہوتا ہے، یعنی سبزی بھاجی سے جو نکالا گیا ہوتا ہے، تو وہ الکوہل جائز ہے۔ تو اگر اس کو اسپرے کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپرے جو ہوتا ہے نا وہ عطر کو اڑانے کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شاید آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی کہ الکوہل کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بٹن دباتے ہیں تو وہ اڑتا ہوا آتا ہے، ایسے اڑتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ جو اڑانے والا کام ہے نا، اگر آپ پانی کو اس طریقے سے آپ ایک بوتل میں پانی بھر لیں اور اس کو یوں کرنا چاہیں تو وہ نہیں اڑے گا، وہ نہیں اڑے گا جب تک کہ آپ اس میں الکوہل نہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو الکوہل ڈالنے سے یہ اڑنے والی جو اس کے اندر خاصیت پیدا ہوتی ہے تو یہ الکوہل کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام والا بھی ملا لیا جائے تو چونکہ الکوہل وہ اڑ جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں خود بخود وہ اڑ جاتا ہے، جو حرام والا ہے وہ اڑ جاتا ہے، تو تھوڑی دیر رک کر کے پھر نماز پڑھیں گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ الکوہل اسپرے میں، پرفیوم میں لگا کر کے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پڑھ لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگوں کا تو کام ہے کہنا، الٹی سیدھی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ جی شہادت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شہادت بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں ظالم ظلم کر رہا ہے اور کیس کر دیا ہو تو بتائیے کون سا وظیفہ کریں جو اللہ مدد کرے؟ جی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کیس کے معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور ظالم کے ظلم سے حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک بہت بہترین وظیفہ نقل کیا ہے۔ اللہ کیا تھا وظیفہ، ذہن سے نکل گیا ہے، ذہن سے نکل گیا میرا وظیفہ کیا تھا، بہت ہی بہترین اور مجرب جو ہے وظیفہ ہے، انشاءاللہ مجھے یاد آ جائے گا اگر بیان کے بیچ میں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بہت بہترین وظیفہ ہے، شاید میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیجیے وظائف کی، اس میں تو شاید آپ کو مل جائے گا۔ تو ظالم کے ظلم سے حفاظت کے لیے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال یاد آ جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، تو اس کے لیے یہ کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ ایچ خان شکریہ مفتی صاحب، اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ منہاج علی صدیقی کہہ رہے ہیں اگر لڑکا لڑکی بنا گواہ کے ایک دوسرے کو قبول ہے کہہ دیں تو کیا نکاح ہو جائے گی؟ جی نہیں، نکاح نہیں ہوگی، بلکہ یہ حرام کاری ہوگی، چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ دو گواہ نہیں ہوں گے تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صرف دونوں کے قبول کرنے سے نہیں ہوگا، نہیں تو آدھی سے زیادہ دنیا کیا ہے آپ کو شادی شدہ نظر آئے گی، آدھی سے زیادہ دنیا کیا ہے آپ کو شادی شدہ نظر آئیں گی، جہاں بھی دو میاں بیوی جہاں لڑکا لڑکی جا رہے ہوں گے نا، وہ بولیں گے ہم تو نکاح میں ہیں، ہم تو کیا ہے نکاح میں ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب وہ بولیں گے ہم نکاح میں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے شریعت نے دو گواہ کی قید لگائی ہے کہ اگر آپ نکاح میں ہیں تو ثبوت پیش کرو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے نکاح کا، ٹھیک ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس نکاح کا، اس لیے دو گواہوں کی قید لگائی ہے، تو بغیر دو گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ محمد شاہد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ جی میرے خیال ہے شاید 26 یا 27 کچھ نبیوں کا تذکرہ ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو جنرل نالج کی جو کتابیں ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ جی اچھا، ہمارے پروگرام کو ہو گیا ہے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کو، تو 5-10 منٹ اور ہمارے پروگرام چلے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور مزید سوالات نہ کریں، بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، میں انشاءاللہ انہیں کے جواب دے دیتا ہوں،
اور جن حضرات کے سوالات باقی بچیں گے تو یا تو وہ جمعرات کے لیے ہمیں لکھ کر کے اپنا سوال بھیج دیجیے گا، اور یا تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اتوار کے دن یہیں پر آپ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو شیلیہ رضیہ کا آخر میں ایک سوال ہے شاید، تو بس اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اور حضرات سوال نہ کریں۔ تبسم زینب کہہ رہے ہیں میرے ایک کزن نے مجھے بتایا تھا کہ نفل نماز میں ایک ساتھ 2 الگ الگ نفل نماز کی نیت کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے 2 صلاۃ التوبہ کی نیت کی اور 7 شکرانے کی بھی کر دی، اسی 2 رکعت نماز کی نیت، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کچھ نمازیں ہیں ایسی کہ جن میں آپ 2 نیتیں کر سکتے ہیں، یعنی نفل نمازیں کچھ ہیں، اور بہت ساری نمازیں ایسے کہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ الحاجت میں آپ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور شکرانے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو مسجد میں جانے کی تحیۃ الوضو کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اس میں توبہ کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو بعض نمازیں ہیں ایسی کہ آپ ان میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مخصوص کچھ نفل پڑھ رہے ہیں، مخصوص آپ نے کوئی منت مانی تھی، کوئی قبولت ہے، یا آپ جو ہے نمازوں کے بعد میں جو نفل ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں کوئی دوسری نیت کرنا چاہیں تو ان میں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ خان کرے مفتی صاحب میری بہن کے رشتے کے لیے دعا کر دیجئے، رشتے آتے ہیں تو 2 ایک ساتھ ایک بھی منع کر دیتے ہیں اور ہماری طرف سے ہوتا ہے ایسے 25-30 جوڑے رشتے آ گئے، پلیز دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور بہترین دینداری جگہ آپ کی بہن کے رشتے کا انتظام فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ پہلے دینداری کا آپ معیار دیکھ لیجئے کہ دیندار گھرانہ کون سا ہے، دیندار گھرانے سے اگر رشتہ آپ کا آتا ہے تو پھر آپ وہاں ہاں کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو میں نے آپ کو جو ہے میں نے جو وظیفہ بتایا ہے سورہ یوسف کا اور سورہ مریم کا، وہ اپنی بہن کو بولیے پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا بھول جائے اور اگر 3rd رکعت کے لیے پورا کھڑا ہو جائے تو کیا کرے، بیٹھ جائے یا کنٹینیو کرے؟ جی اگر آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے، تو کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، پھر نہ بیٹھے۔ لیکن اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا، ٹھیک ہے، یعنی کھڑا نہیں ہوا تھا، پیر نہیں کھلے تھے، یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں گھٹنے کھلے نہیں تھے، بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا اور یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اور اگر زیادہ حصہ کھڑا ہو چکا تھا تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تبسم زینب اشراق کی نماز کے آخری وقت کیا ہے؟ بھائی چاشت کی نماز سے پہلے اشراق کا وقت یعنی تقریباً 10 بجے سے پہلے۔ نمیرہ کہہ رہے ہیں جنات عبادت گزار انسان کے ساتھ ہے کیا ستاتے ہیں کیا؟ جی نہیں، جو نیک جنات ہیں وہ کیوں ستائیں گے؟ جنات میں جو فتین قسم کے ہوتے ہیں نا، شرارتی قسم کے، وہی پریشان کرتے ہیں۔ جیسے نیک انسان کسی کو پریشان نہیں کرتے تو ایسے ہی نیک جنات بھی کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ پریشان کرنے والے جو جنات و شیاطین ہیں وہ شرارتی قسم کے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں۔ سرفراز احمد کہہ رہے ہیں صاحب نصاب طالب علم کے لیے مدرسے کی جانب سے دی جانے والی امداد جیسے کھانا، وظیفہ، درسی کتب اور انعام لینا جائز ہے یا نہیں، یا حکم الگ رہے؟ دیکھیں جو مالدار بچہ ہے اور بالغ ہے، جو مالدار بچہ ہے یعنی اس کے ماں باپ مالدار ہیں، ٹھیک ہے، تو مالدار باپ کا جو بیٹا ہے تو اس کو بھی مالداری کہا جائے گا۔ تو جو مالدار کا بیٹا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا، کپڑا، درسی کتابیں وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ بلکہ ماں باپ سے کہنا چاہیے، اور ماں باپ اس کے کھانے پینے رہنے وغیرہ کا جو بھی، کیونکہ مدرسے میں کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا، کہیں 1000 کا نہیں بلکہ 1000، 1200، 1500 اتنا مشکل سے، میرے خیال سے 1000 روپے مہینے کا مشکل سے، اور مالدار شخص کے لیے، صاحب نصاب شخص کے لیے اس کو افورڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو مالدار جو ہے تو اس کو اپنی اولاد کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نہیں کھلانی چاہیے۔ ہاں جو مالدار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے امداد ظاہر سے بات جائز ہے۔ فیاض احمد السلام علیکم، آپ کو کتنا ٹائم ہونے والا ہے؟ اللہ حافظ آپ سبھی لوگوں کو۔ جی ٹھیک ہے بھائی، جن کے کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں ڈیوڈرنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اینڈ آلسو پرفیوم ڈیوڈرنٹ، ان میں کیمیکل یوز ہوتی ہے نہ کہ کھجور، انگور وغیرہ، پھر سے بتا دیں۔ دیکھیں کوئی اگر یہ جو بھی آپ جو کہہ رہے ہیں الکوہل اگر کسی ناجائز چیز سے بنا ہے، یعنی حرام کیمیکل ہے، کوئی ایسا ناپاک چیز ہے، اور وہ ناپاک چیز جو بھی تو اس کے اندر موجود ہے بھی یہی نہیں، یعنی جیسے پیشاب یا کوئی بھی چیز ہے حرام چیز، کسی چیز کی چربی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اگر حرام چیز ملی ہوئی ہے اور وہ اپنی اصلی شکل پر باقی ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کی
کئی سارے کیمیکل سے گزار کر کے کئی سارے اس کے اوپر جو ہے تجربات کیے گئے اور اس کی شکل ہی بدل گئی، شکل ہی اس کی بگڑ گئی اور دوسری شکل میں وہ آیا ہے اور اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ عاطف اسلام السلام علیکم، مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے تو وہ شخص اس لڑکی سے معافی مانگتا اور وہ معاف نہیں کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے شادی کر لینا چاہیے بھائی۔ جب آپ نے کہ یہ حرام کاری کی ہے تو اس کو حلال کر لیجئے، آپ شادی کر لیجئے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر معاف بھی کر ہی دے گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ دونوں مل کر کے اس گناہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ تو اس لیے اس سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ بولیں گے بھائی پہلے سے شادی شدہ ہے تو ایک اور کر لو، ٹھیک ہے، شریعت نے تو 4 کی اجازت دی ہے۔ تو اگر آپ نے جب یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے حرام کاری کا، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو دوسری شادی کیجئے، دنیا والوں سے کیا ڈرنا ہے؟ تو آپ اس کو نکاح میں لے لیجئے تاکہ وہی حرام کیا ہے حلال ہو جائے، اور آپ کو مطلب اس طریقے سے لڑکی بھی آپ کو معاف کر دے گی اور شاید اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرا اپنا پرسنل مشورہ یہی ہے۔ کاشفی چینل کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی بے شک یہ بھی دعا ہے۔ ذاکر حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک شخص نے اپنا گھر گروی پر رکھا 1 لاکھ میں، تو کیا جس نے روپیہ دیا وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے یا اس کو کرایہ پر دے سکتا ہے کیا؟ دیکھیے گروی رکھی ہوئی چیز کیا کریں، اپنا گھر گروی پر رکھا ہے 1 لاکھ میں، نہیں بھائی گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر کسی نے گھر گروی رکھا ہے تو نہ آپ خود اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کرایہ وغیرہ پر دے سکتے ہیں، حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ منع فرمایا گیا ہے۔ تو گروی رکھی ہوئی چیز کو اپنے استعمال میں لانا یا اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سلیا رضیہ کرے نماز کا کتنا فدیہ ہے؟ ایک صدقۃ الفطر کا جو مقدار ہے، یعنی عید کے موقع پہ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ، تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ دن بھر میں 5 فرض نمازیں اور 1 واجب نماز، تو ٹوٹل 6 ہو جاتی ہیں۔ تو ایک دن کا فدیہ 6 فدیے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دن کی نمازوں کا جوڑے تو 6 فدیے ہو جاتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں عید کے موقع پر۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم ایس حسین، سبحان اللہ دین کی ہر بات میں حکمت، جی بالکل بے شک۔ اور اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی نظر میں، اسلامی احکام عقل کی نظر میں، آپ اس کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے بہت سارے شریعت کے جو مسائل ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی، سمجھ میں نہیں آتا، تو انہوں نے ان کے بارے میں حکمتیں بتائی ہیں کہ بھئی یہ اس کے اندر شریعت کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ منہاج علی صدیقی جزاک اللہ، مفتی صاحب میں بھی یہی جواب دیا لیکن مفتی طارق مسعود سے سنا ہو جائے گی اس لیے آپ سے تحقیق کی۔ آپ نے کیا پوچھا؟ بہت دور چلا گیا تو پتہ نہیں، بہرحال مفتی مسعود کی جو آپ کلپ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا مجھے بھی پرسنل پر بھیج دیجیے گا، میں سن لوں گا۔ کبھی کبھی کیا ہے سوال میں اور جواب دینے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا شکل الگ ہو جاتی ہے تو مسئلے کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب نے کچھ اور سمجھ کر کے یا کسی اور مسئلے کا جواب دیا اور آپ غلط سمجھے ہوں یا مسئلہ کچھ اور رہا ہو، تو بہرحال ایک بار مجھے بھی آپ کو کلپ یا اس کا لنک بھیج دیجیے گا تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ اچھا، عطا الرحمان شیخ کہہ رہے ہیں پیشاب کے قطروں کی شکایت ہونے پر معذور کی جنٹی میں آتے ہیں، کیا ایسی حالت میں امامت کرا سکتے ہیں؟ بھی جو معذور جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو وہ امامت نہیں کرا سکتا۔ وہ امامت اس لیے نہیں کرا سکتا کہ یہ معذور کے حکم میں آ گیا ہے، اور ظاہر سی بات امام کا صحیح سالم تندرست ہونا ضروری ہے، یعنی امام جو ہے وہ مقتدیوں سے زیادہ قوی ہو، اعلیٰ ہو مقام و مرتبے کے اعتبار سے، امام کا اعلیٰ مقام والا ہونا، اونچے درجے والا ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مقتدی اچھے خاصے ہیں، تندرست ہیں، تو ایک بیمار شخص اگر ان کی امامت کرائے گا تو امام کم درجے کا ہو جائے گا، مقتدی درجے میں بڑھے ہوئے ہو جائیں گے، تو اس لیے معذور کیا ہے امامت نہیں کرا سکتا ہے، کسی اور تندرست صحیح شخص کو امام بنانا چاہیے۔ منہاج علی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ سے راضی ہو جائے اور موت تک دینی خدمت میں آپ کی ملوث رکھے، آمین۔ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے۔ زبی شیخ، کیا پیشاب کرنے اور طہارت نہ لینے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ غسل تو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، باقی جب تک کہ آپ پاکی حاصل نہیں کریں گے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور جس جسم کے حصے پر وہ پیشاب لگے گا وہ حصہ بھی ناپاک کہلائے گا، تو جب تک کہ آپ اس ناپاک حصے کو نہیں دھوئیں گے تب تک کہ آپ نماز اور قرآن وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی غسل تو لازم نہیں ہوگا، اگر آپ 2 دن بھی ناپاک رہیں گے تو غسل ضروری نہیں ہوگا بلکہ وضو ہی ہوگا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرے اوپر بتائے مسئلے میں کھڑا ہو جائے
پڑھے تیسری کے لیے پھر بیٹھ جائے ایسے ہی اب کنٹینیو کر کے لاسٹ میں سجدہ سہو کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کسی نے ایسا کر لیا، کھڑا ہو گیا تھا پھر بیٹھ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ شاکر خان کہہ رہے ہیں کہتے ہیں لوگ بھاگ کیسی چیز کے بارے میں یہ چیز نقصان کرے گی یا گولی کے بارے میں اس سے آرام مل جائے گا، یہ شرک تو نہیں مجھ سے؟ بھئی لوگ وہ تجربات کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور ایک صرف ایک ذریعہ ہے کہ بھئی یہ آرام و راحت کا ذریعہ ہے یا لوگوں نے اس کو استعمال کیا تو اللہ نے اس کے ذریعے سے شفا دی، تو اس لیے لوگ اس کو بطور سبب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کھا لو، اس سے آرام ملے گا، اس سے فائدہ ہوگا، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، تو لوگ تجربات کی بنیاد پہ یا اس کے بارے میں جو ان کو معلومات ہے اس بنیاد پہ کہتے ہیں، مؤثر بالذات سمجھتے ہوئے نہیں، کیونکہ ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی دوائی کے اندر کسی گولی کے اندر شفا ہے ہی نہیں، شفا تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اب سر درد کی وہی دوا ہے، ایک بندہ کھاتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے شفا نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک کے حق میں شفا لکھی ہے، ایک کے حق میں نہیں لکھی ہے، تو دوائی گولی کے اندر شفا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے، تو لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ یہ دوائی اچھی ہے، گولی اچھی ہے، اس کو استعمال کرو، اس سے کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے شفا ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فصیح خان کہہ رہے ہیں داڑھی کی حد کتنی ہے اور ایک مونٹ کتنا ہو؟ بھائی مونٹ سے مراد تو یہ ہے کہ جو آدمی کا جو یہ حصہ ہے، یہ کہہ لیجیے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا یہ ایک مونٹ کہلاتا ہے، تو اگر آپ ایسے ناپیں گے اپنی داڑھی، ٹھیک ہے، میں ناپ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں صرف بتا رہا ہوں، تو اگر آپ ایسے ماپیں گے یہاں سے لے کر کے تو آپ کی داڑھی یہاں تک آنی چاہیے، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے۔ اگر آٹومیٹک چھوٹی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی ہے آپ اس سے زیادہ کٹوانے مطلب اس سے کم کٹوا نہیں سکتے، اگر آگے آ گئی ہے تو اس سے جو بڑی ہوگی ایک مونٹ سے اس کو تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن ایک مونٹ سے کم آپ نہیں کٹوا سکتے، تو مونٹ سے مراد یہ ہوتی ہے یہ حصہ اپنا، ٹھیک ہے، اس حصے سے لے کر کے اس حصے تک کے یہ ایک مشت کہلاتا ہے، یعنی ایک مٹھ سے زیادہ، تو ایک مٹھی سے زیادہ اگر ہوں تو کٹوا سکتے ہیں، اس سے چھوٹی کرانا جائز نہیں ہے۔ ہاں آٹومیٹک ہی کم آ رہے ہیں، اب تک اتنے بڑے آئے ہی نہیں ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی داڑھی کے اوپر میرا مفصل مسئلہ ہے، بہت پہلے شروعات میں جب کبھی میں نے جو ہے چینل اپنا شروع کیا تھا تو اس وقت غالباً سب سے شروعاتی جو میری ویڈیو ہیں تو وہ داڑھی کے بارے میں ہے کہ داڑھی کتنی کاٹ سکتے ہیں، کتنی مقدار ہے، کیسے رکھنی چاہیے، کیسے نہیں، تو وہ داڑھی کے تعلق سے ہی ہے، تو آپ وہاں جا کر کے مزید تفصیل دیکھ لیجیے۔ شروعاتی ویڈیو ہیں ایک دم شروع زمانے کی، جب نیا نیا میں یوٹیوب پہ لانچ ہوا تھا اور نیا نیا یوٹیوب پہ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ آگے چلیے، عبید بیگ کہہ رہے ہیں کوئی امام زمین جوتتا ہو سودی طریقے سے اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیں سودی معاملات کرنا کیا ہے، یہ حرام ہے، کیا ہے، سود لینا دینا معاملات کرنا ہے، کیا ہے، سب کے سب حرام ہے، اور جو امام حرام کام کے اندر ملوث ہو اسے فاسق کہا جائے گا، تو جو فاسق ہے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے شخص کو امام بنانا کیا مکروہ ہے، کسی دیندار متقی شخص کو امام بنانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ میں، کیا ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ میں نماز ادا ہو جائے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی فتنہ و فساد کا خوف نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے بندے کو کیا رکھیں، نماز کے لیے رکھیں۔ اچھا اور کیا ہے، داڑھی کیسے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ داڑھی کاٹنے والے، جی داڑھی جو کاٹتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے فاسق کے حکم میں آئے گا، گنہگار کے حکم میں آئے گا، تو ایسے بندے کا بھی امامت کرانا مکروہ، ایسے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کا امامت کرانا بھی کیا ہے، مکروہ ہے، باقی نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی۔ اور فصیح خان جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنے کا طریقہ آپ سچ بولیے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات یہ بات ہے، آپ ہر معاملے میں عہد کر لیں میں سچ ہی بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ نیاز محمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ چلیے ہمارے سوالات جوابات کا جو پروگرام ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو چکے ہیں، اور اکثر لوگوں کے سوالات حل ہو چکے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے سوال کا جواب نہ ملا ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی سے اسکپ ہو گیا ہو، باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے سوال کا جواب ہو جائے۔ اور اب انشاءاللہ ہمارا جو اتوار کا پروگرام ہے وہ اگلے ہفتے ہوگا اور سنیچر کے دن ہوگا، یہ اعلان آپ لوگ خاص طور سے سب سن لیجیے، اگلے ہفتے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ اتوار کو نہیں ہوگا بلکہ سنیچر کو ہوگا۔ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ سنیچر کی رات میں ہم لوگ فری ہوتے ہیں، چونکہ اگلا سنڈے کا دن ہے وہ ہمارے لیے فری دن ہے، تو آرام سے سو سکتے ہیں اگر دیر رات تک بھی ہم لوگ جاگیں تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ سنیچر یعنی سیٹرڈے کے دن ہوگا عشاء کے بعد ہی، ٹھیک ہے، اور ہمارا دوسرا پروگرام جمعرات کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ اس بار تو جمعرات کو ہوگا، ہو سکتا ہے اگلی بار وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے جمعرات والا پروگرام۔ جمعرات والا جو پروگرام ہوگا میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے دوسرے چینل مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر اس پہ ہوگا، اور جن لوگوں کے سوال ہمیں
व्हाट्सएप पे जो हमने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए मौसूल होंगे, उन्हीं के हम जवाब देंगे आपको लाइव में, ठीक है। आप लाइव पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जिन लोगों ने वहाँ पूछा होगा हमको ईमेल में या व्हाट्सएप पे, उनके जवाब यहाँ लाइव प्रोग्राम में हम देंगे मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर, ठीक है जी। चलिए इजाज़त दीजिए, आप हज़रात की भी इजाज़त है। मोटे लोगों की नाक के नीचे हाथ बांधने का मसला है, तो जहाँ तक भी उनके हाथ पहुँचते हो वहाँ तक हाथ बांध ले जाए, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा मसला है कि बहुत नीचे तक हाथ नहीं जाते हैं, तो जहाँ तक हाथ पहुँचते हो वहाँ तक हाथ बांध लें, ठीक है। उबैद बैग दुआ की दरख्वास्त है, MS हुसैन इंशाल्लाह जी, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। यार आप लोग बात बात में आते रहते हो और फिर सवाल पूछते रहते हो। सवाल है कच्चे कब्र पर बनी क्या करें, पन्नी फैलाना कैसा है? कच्चे कब्र पर पन्नी क्यों फैलाना चाहते हैं भाई? हैं बारिश वगैरह से बचाने के लिए तो यार लाखों करोड़ों कब्रें हैं, आप सब पे थोड़ा ऐसा करेंगे। तो कच्ची कब्र है उसको रहने दीजिए, जो भी जाहिर सी बात है, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन कब्र के अंदर सही सालिम रहता है, उसके बाद वो मिट्टी हो जाता है। 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसका नहीं तो तीसरे ही दिन, जिस दिन दफनाया ना, उसके तीसरे ही दिन मैयत का बदन गलना सड़ना शुरू हो जाता है, मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है। और 8 दिन के बाद तो अगर आप कब्र खोद के देखेंगे तो अल्लाह माशाल्लाह कोई अल्लाह का मोजज़ा कुदरत हो तो अलग बात है, नहीं तो 8 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा ये था कौन था। तो अब यार जो बंदा मिट्टी में मिल गया है, आप उसके कब्र के ऊपर पन्नी फैला रहे हैं, उसको पुख्ता बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें करा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो तो मिट्टी में मिल गया है ना भाई, तो अब उसको तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो खाम में तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए पन्नी फैलाना, पुख्ता बनाना, ये करना वो करना, ये सब गैर शरई चीज़ें, ठीक है। शरीयत में हमको इसकी मिसालें नहीं मिलती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। अब जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी है। May Allah bless you in both the world, आमीन सुम्मा आमीन। बच्ची वो ज़िद्दी है, 2 साल की है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। बस भाई आप थोड़ा वक्त का ख्याल रखें, अगर पहले आ जाते तो इजाफा वाला भी आपके सवाल पे सवाल आ रहे हैं और हमारे जाने का वक्त आ रहा है। तो अगर कोई बच्ची ज़िद्दी है, उस सिलसिले में मैंने अपना वजीफ़ा अपलोड किया हुआ है ज़िद्दी बच्चों के लिए। मैं आप वजीफ़ा वहाँ देख लीजिएगा। एक मुख्तसर से आपको बता दूँ, अस्हाब कहफ़ के जो नाम है वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अस्हाब कहफ़ के नाम एक चिट्ठी पर लिख करके बच्ची के गले में डाल दीजिए, इंशाल्लाह उसकी ज़िद ख़त्म हो जाएगी। इरफान गौहर, मुफ्ती साहब गैर लोग ऑनलाइन काफ़ी इल्हाद फैला रहे हैं। भाई अगर वो इल्हाद फैला रहे हैं तो हमें इस्लामी तालीमात को आम करना है, ठीक है। जो गैर शरई बातें, गैर ज़रूरी बातें, कुफ्र और शिर्क फैला रहे हैं, तो हमको इस्लामी बातें फैलाना है, अपने लोगों तक पहुँचना है हमको। उसके लिए जो भी ज़रिया हो, आप ऑफलाइन पहुँचे, स्कूल में पहुँचे, जो कॉलेजेस हैं वहाँ तक पहुँचे, जो भी आपके पास ज़रिया है अपने भाइयों तक पहुँचाने का, कुफ्र और इल्हाद से बचाने का, गैर शरई चीज़ों से बचाने का, जो भी ज़रिया हो सकता है, जो भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी चीज़ है आप उसको खैर के काम में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके ज़रिए से खैर वजूद में आए, आप किसी की इस्लाह और किसी की हिदायत का ज़रिया बने, ठीक है। बस हमारी भी कोशिश यही है कि भाई यहाँ आप लोगों के मसले हल हो जाएँ, ये मसले उम्मत तक पहुँच जाएँ, इसी के लिए हमने भी किया। तो इसलिए आप अपने एतबार से कोशिश कीजिए, और इस सिलसिले में आप तंजीमें बनाइए, तहरीकें चलाइए, उलमा से मिलिए, अपने इलाक़ों में उलमा के बयानात रखवाइए, प्रोग्राम कीजिए, इज्तिमात कीजिए, ताकि ये जो सब चीज़ें फैल रही हैं इन सब का क्या हो, खात्मा हो, ठीक है। बाकी जो भी आप ज़रा के सवाल होंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अभी के लिए इजाज़त दीजिए भाई, 11 बजने वाले हैं भाई, 11 बजने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग भी खाने वगैरह से फारिग हो जाइए या ज़रूरत से फारिग हो जाइए, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अगले हफ्ते इंशाल्लाह शनिचर के दिन, ठीक है। सैटरडे को हमारा ये लाइव वाला प्रोग्राम होगा, दूसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह जुमेरात के दिन होगा, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, जुमेरात के दिन आपसे मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह शनिचर के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।